अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो आया, उसने देखा और वो कहीं खो गया। अक्टूबर 2023 में लंदन से लाहौर आने वाले मेरे शेर की हालत कुछ ऐसी थी। मेरा शेर लंदन से वापस आया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, वहीं बायोमेट्रिक की तस्दीक कराई और फिर लाहौर पहुंचकर जलसे से खिताब किया, बेटी और भाई को गले लगाया। अगले 2 माह में एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत से बरी हुआ। उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो इंतखाबी मैदान में बेहतरीन उम्मीदवार उतारने के लिए पाकिस्तान भर से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने में मसरूफ हो गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल चंद जलसों से खिताब किया, जिसके बाद अखबारों में वजीर आजम नवाज शरीफ के खबरनुमा इश्तिहार लग गए। लेकिन 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले। गैर मुतवक्के इंतखाबी नताइज के नतीजे में मेरे शेर की विफाक और पंजाब में हुकूमत तो बन गई, लेकिन खुद मेरा शेर वजीर आजम ना बन सका। इस दौरान मेरा शेर कौमी असम्बली के इजलासों में भी कम नजर आने लगा। कुछ तजियाकारों ने लिखा कि वो रूठ गया है, सियासी मुखालिफिन ने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, कुछ ने कहा कि वो मौजूदा निज़ाम से खुश नहीं और कुछ ने कहा कि वो सियासी तौर पर रिटायर हो चुका है। लेकिन मेरे शेर ने ये तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। बिलाखिर आज मेरा शेर अपनी कछार से बाहर निकला। वो आज भी पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक नहीं। आज मेरा शेर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देने टीवी की स्क्रीनों पर नजर आया तो उसकी खोई भी फॉर्म दोबारा बहाल होती दिखाई दी। बतौर बाप पहले बेटी की कारकर्दगी को सराहा और फिर अपने छोटे भाई की भी तारीफ की। आज मेरे शेर ने अपने भाई और बेटी की हुकूमत में फील गुड फैक्टर की भी बात की। जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो लोग कहते थे कि हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। मैं समझता हूँ कि मुझे खुद उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े मुल्क के लिए काम किए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। मैं भी कई जगह के लिए मैं तो बड़ा वधिया था, मैं तो वो साहब फलां साहब नहीं भाई, ये आगे निकल के मेरे को, मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे से और ज्यादा आगे निकल जाए। जहां अपने भाई और बेटी की हुकूमत में मेरिट की बालादस्ती की बात की, वहीं तहरीक इंसाफ के बाइकआउट के बयानिए पर भी बात की कि यह कैसा बाइकआउट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। उसके बाद मेरे शेर ने गैर मुतवक्के बयान दागा, कहा इमरान खान अकेला नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा है, इस तनाजुर में जो बात मेरे शेर ने आज की, वही बात गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ट्रायल से मुतल्लिक की थी। 2018 में who was the top general who was responsible at that time? बाजवा। जनरल बाजवा। क्या किया आप लोगों ने? आज जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है ना। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि उसका भी कोर्ट मार्शल हो। जितनी 2 नंबरी उसने की है कि किसी और ने नहीं की। यू थिंक कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? बिल्कुल, जो उन्होंने किया हुआ है इस मुल्क के साथ उनका ट्रायल होना चाहिए। नाज़रीन, 17 मार्च 2023 को हमने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया तो इस इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक मरियम नवाज से सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में खामोश रहना ज्यादा बेहतर समझा। आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल? अब सवाल यह है कि मेरा शेर इमरान खान को लाने वाले को बरमला मुजरिम समझता है। मेरा शेर माजी में गुजरावाला जलसे में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेकर तनकीद भी कर चुका। माजी में मेरे शेर की जमात जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में वोट दे चुकी है। अगरचा मेरा शेर आज फिर धड़ा है, लेकिन आज उसने किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन क्या अब ये सवाल उठाया जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जनरल बाजवा का ट्रायल करना चाहती है? आज मरियम नवाज ने भी अपने नाकदीन को जवाब दिया कि जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, आज नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत है। अल्फाज से मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला सियासी लीडर है जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की। आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है। और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है।
नाज़रीन, मरीम नवाज का ये कहना कि जो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने की बात कर रहे थे वो खुद तारीख के कूड़े दान में पड़े हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में दायरों का सफ़र आज भी जारी है। आज भी इमरान खान की सियासत ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। इन बातों का ज़मीनी हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है, इस अहम मौजू पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शफीउल्लाह जान साहब आज प्रोग्राम में पहली दफ़ा शरीक हो रहे हैं। हम शफी साहब को खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब, आपके लीडर ने आज एक बड़ी ये मीडिया टॉक की है, सबसे पहले ज़रा इसी के ऊपर बात करते हैं। ये क्या आज ऐलान था कि जनाब अब जनरल बाजवा का और वो तमाम दीगर अफराद जिन्होंने नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने में किरदार अदा किया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने क्या ये सिग्नल दे दिया है कि अब उनका ट्रायल स्टार्ट होगा, उनको भी कोई कोर्ट मार्शल, फील्ड मार्शल वगैरह का सिलसिला शुरू होने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मंसूर, ये मियाँ साहब ने पहली दफ़ा बात नहीं की। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी, दीगर प्रोग्राम्स के अंदर भी इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ और बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि 3.5 साल मियाँ साहब से ये बातें मैंने वहाँ पे सुनी है। मियाँ साहब हमेशा ये बात करते थे कि जिन्होंने मेरा नुकसान किया, जिन्होंने ज़ातियात पे आके मुझे मुल्क बदर किया, एग्ज़ाइल में गया, सज़ाएँ दी, नाजायज़ अदालतों, जो मामलात आपको पूरी कौम को पता है जो कुछ होता रहा, उस पर मियाँ साहब हमेशा ये कहते थे कि मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा, उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान दिया। जब 2016-17 की वो बात करते थे तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आते थे कि आप देख लें कि उस वक्त आटा, चीनी, पेट्रोल, दालों, सब्जियों की कीमतें क्या थी, डॉलर कहाँ पे था। ये तमाम चीज़ें बताने के बाद मियाँ साहब हमेशा ये कहते थे कि अगर इन अफराद का एहतसाब न हुआ जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उसमें मियाँ साहब नाम लेते थे, नाम ले के मुखातिब करते थे, खा वो गुजरांवाला का जलसा हो या दीगर मामलात हो, उनको मुखातिब किया जाता था। आज भी मियाँ साहब वही बात कर रहे हैं। तो इसमें मंसूर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा सर ये कौसर साहब, फिर जब 2018 का ये कौसर साहब, ये जो एहतसाब होना चाहिए, ये किससे, ये मुखातिब किससे हैं, किससे कह रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, रियासत पाकिस्तान से मुखातिब है, बेशक उनकी हुकूमत है, हुकूमत उनकी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप, मुझे पता है आप क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी अफराद थे उनका बड़ा एक मजबूत एक हल्का था। इसीलिए तो मरियम साहिबा ने कहा खुल के कि अब इनका रोना पीटना बनता है, क्योंकि इलेक्शन में ना जनरल फैज हैं ना वो मन मर्जी के जजेस हैं जो इनको जतवाया करते थे। तो अब वो तमाम सहूलतकारी बंद हो चुकी है। हमें यकीन है कि अब अदारे अपनी हदूद में रहते हुए आजादाना काम कर रहे हैं, खा वो अदलिया है, वो खा दीगर रियासती इदारे हैं। मैं कौसर साहब, इस बात का इशारा मैं कौसर साहब, मैं अपनी हमारे बस में, मैं कौसर साहब, मैं अपनी इंफॉर्मेशन की कमअक्ली का मैं एतराफ़ करते हुए आपसे चाहूँगा मुझे ज़रा गाइड कर दें। मतलब वो किससे कह रहे हैं भाई? वो इदारे से कह रहे हैं, वो अपने भाई से कह रहे हैं। अब जाहिर बात है इस पूरे सिस्टम में मेरे ख्याल में तो एक जमहूरी निज़ाम में सबसे ताकतवर शख्स एक मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। वो अपने भाई से कह रहे हैं कि जनाब इनका ट्रायल शुरू करें। देखें, जब नौ मुंतखब अरकान असम्बली से वो बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर पैगाम अवाम के लिए है। वो अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उनका नुकसान किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया, ज़ाती बात तो उन्होंने की नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे निकाल दिया, मुझ पे बोगस केसेस बनाए गए। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात करके 2017 से लेके 16 से 18 तक के तमाम हालात बताए। तो अवाम को ये मैसेज जा चुके हैं और यकीनी तौर पर उन अफराद का एहतसाब होता हुआ पूरी कौम को, आपको, मुझे, दीगर पार्टियों को नजर आएगा। तो ये एक किस्म का इशारा है कि कोई बच नहीं सकेगा जिसने मुझे जरा नाम बता दीजिए, मैं लिख लूं किस किस के एहतसाब की बात कर रहे हैं। मैं जरा लिख लूं यहाँ पे, बताइए नाम लेना शुरू करें। देखें मंसूर, आप बिल्कुल लिखें, आप नाम लिखें। जनरल बाजवा का नाम जनरल लिखें, बाजवा एक पहला नाम, जनरल फैज हमीद का सर नाम लिखें। उनका सर एक मिनट सर, मैं इतनी तेजी से नहीं लिख सकता। कौसर भाई आराम से। जनरल बाजवा हो गए नंबर 1, उसके बाद जनरल फैज हो गए नंबर 2। कल्प्रिट्स का नाम लेना, कल्प्रिट सब का नाम ले। बताएं खोसा हैं, ये वो अफराद हैं सर। बताएं, 2 हो गए, 2 आगे बताएं। मैं बता आगे बताएं। मैं तो घबराऊंगा ही नहीं। बताएं। मैं तो नाम बता चुका हूं आपको। 2 मेन अफराद के नाम, इनकी कठपुतलियों के नाम बताए तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ सर। 2 नाम है तो आप क्यों चाहते हैं कि आप एक ही उसमें आप लगे रहे? मैंने नाम बताए हैं, 2 नाम है, जनरल फैज है, खोसा है, साकिब निसार है, जस्टिस मलिक बता चुके, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बता चुके। ये सारी चीजें तो कौम जानती है। साकिब निसार साहब हो गए, आसिफ सईद खोसा साहब 4 हो गए सर। और भी कोई है तो बता दें।
باقی کٹپتلیاں ہیں نا سر سارے، یہ تو وہ افراد ہیں جن کے حوالے سے ان کے ساتھی ججز قوم کو بتا کے جا چکے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے اور انصاف چاہتے تھے. نام نواز شریف کا تھا، نقصان پاکستان کا تھا. یہی بات آج میاں نواز شریف نے کی ہے. میں شفیع صاحب سے بھی ذرا اس کے اوپر میں پوچھ لوں. آپ نے 4 نام میرے سامنے لیے ہیں. یہ سویلین بالادستی کی شفیع صاحب بات ہو رہی ہے. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عوام کے ووٹ کے ساتھ آئے تھے، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. عمران خان صاحب نہیں بلکہ ان کے سہولت کار بھی جو ہے اس میں رسپانسبل ہے. اب اس میں ایک نام کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامن ہے، جس کے اگینسٹ آپ کی پارٹی نے بھی پوری کیمپین چلائی ہے. آپ لوگوں نے تقریباً 55 جلسے کیے، میر جعفر میر صادق کے نام لیتے رہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. آپ سپورٹ کرتے ہیں سر اس بات کو کہ جنرل باجوہ کا بھی اسی طرح ٹرائل ہونا چاہیے جس کا مطالبہ مسلم لیگ نون کے صدر کر رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منصور آپ کا شکریہ. منصور صاحب جو آپ سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف کس منہ سے سویلین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو 26ویں ترمیم میں اور 27ویں ترمیم میں جو سویلین بالادستی تھی اس کے تو پیر اور ہاتھ کاٹ دیے ہیں. پارلیمنٹ جو جمہور کا جو ایک طاقت کی علامت تھی اس سے تمام تر طاقت لے کے ایک ادارے کو دے دیے گئے اور ادارے میں ایک فرد واحد کو مضبوط کرنے کے لیے دے دی گئی. اور یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو احتساب کی بات بھی ان کی منہ سے اچھی نہیں لگتی. یہ تو استثناء دینے والے لوگ ہیں. انہوں نے تو صدر پاکستان کو استثناء دے دیا. اگر یہ عمران خان صاحب کا ڈر نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر خود بھی استثناء لے لیتے، ایم این ایز میں استثناء لے لیتے، ایم پی ایز بھی استثناء لیتے. تو یہ احتساب کی باتیں اور سویلین بالادستی کی باتیں میاں نواز شریف کے منہ سے بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. اور یہ بھی ابھی ہوا ہے، 26ویں ترمیم بھی ابھی ہوئی ہے، 27ویں ترمیم بھی ابھی ہوئی ہے. تو کیسی کون سی سویلین بالادستی کی یہ بات کر رہے ہیں اور کون سے احتساب کی بات کر رہے ہیں؟ شفیع بھائی اسی طرح اگر آج یہ پروگرام میں تقریباً مئی، جون، جولائی، اگست 2022 کے اندر میں کر رہا ہوتا اور آپ جب اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف آپ لوگ جلسے کر رہے تھے اور میں اس وقت آپ سے بات کرتا اور آپ ظاہری بات ہے آپ اس وقت مجھے یاد ہے آپ لوگ جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا آپ لوگ مطالبہ کرتے تھے تو میں بھی آپ کو اس وقت کہہ سکتا تھا بھائی جان آپ کس منہ سے کر رہے ہیں، آپ نے تو انہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. تو اب یہ جس منہ سے بھی کر رہے ہیں لیکن کم از کم ایک کامن گراؤنڈ تو آپ دونوں جماعتوں کا ہے نا، مل رہا ہے آپ کو، کامن گراؤنڈ مل رہا ہے ایک معاملے پہ. منصور صاحب جہاں تک جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہے تو ہم نے غلطی کی ہے، ہم مانتے ہیں اپنی غلطی کو، ہم ازالہ کر رہے ہیں اس غلطی کو، اس غلطی کو ہی بھگت رہے ہیں، اس غلطی کو ازالہ کر بھی رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ نہیں رہی. بارہا یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کون سا مینڈیٹ ملا ہوا ہے؟ اور یہ سویلین بالادستی اور احتساب کی باتیں، اور آپ نے جو دیکھا پچھلے دنوں جو ہری پور میں ہوا تو یہ وہی 8 فروری کی جو کہانی تھی وہی انہوں نے ریپیٹ کی. تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں. یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، اور یہ اپنی ریلیونٹ رہنے کے لیے اس قسم کی بیانات دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے 27ویں ترمیم میں استثناء دیا اور اب 28ویں ترمیم میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ تاریخ بڑی بے رحم ہے منصور بھائی، تاریخ میں ان لوگوں کو کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. اور جو یہ ریٹس کی باتیں کر رہے تھے، جو یہ ترقی کی بات کر رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف کے ٹائم پہ یہ ترقی تھی اور یہ قیمتی تھی، تو اس کے بعد بھی تو شاہد خاقان صاحب کی حکومت آئی، شاہد خاقان صاحب کے بعد عمران خان صاحب آئے، اور عمران خان صاحب کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ جعلی پرائم منسٹر ہی صحیح شہباز شریف آئے ہیں. تو پھر شہباز شریف کی ٹائم کی ریٹس کا آپ اس کو کمپیئر کر لیں. عمران خان صاحب کے ٹائم کی پیٹرول کی قیمت کیا تھی، اکانومی کی صورتحال کیا تھی، ڈالر کی قیمت کیا تھی. تو یہ کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جھوٹ کے بیانیے کو شکست ہو گئی ہے اور یہ ہم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. مریم نواز صاحبہ کل بڑے جذبات خطابت میں بہت کچھ کہہ گئی، تو مریم نواز صاحبہ کی کیا پرفارمنس ہے؟ پرفارمنس ہمیں بھی بتایا جائے کس پرفارمنس کی وجہ سے وہ تو آپ کی حکومت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جناب آپ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پتھر کے دور میں جا چکی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کو پتھر کے دور میں لے جایا گیا ہے، یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. بالکل، اگر خیبر پختونخوا جو ہے پتھر کے دور میں چلا گیا تو پنجاب کو بھی اس وقت پلاسٹک سرجری کرائی جا رہی ہے پورے پنجاب کی. ہم خیبر پختونخوا میں تیسری بار حکومت میں ہیں، اگر ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہم تیسری بار حکومت میں ہی نہ آتے. آپ خیبر پختونخوا کی تاریخ اٹھائیں، یہاں پہ 2002 میں ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی، 2008 میں اے این پی کی گورنمنٹ تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد 2013 میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور آج تک تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہاں پہ تاریخ یہ ہے کہ یہاں پہ
پہ کبھی کسی کو دوسرے موقع نہیں ملتا. اور یہ واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو لوگوں کی ووٹ پہ آئی ہے, جو فارم 45 والی حکومت ہے پنجاب کی طرح, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرح فارم 47 والی حکومت نہیں ہے. پنجاب میں جو سی ایم بیٹھی ہیں وہ محض شرافت سے اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں. ان کا لیڈر نواز شریف یاسمین راشدہ صاحبہ سے ہارا ہوا ہے, تو یہ کس منہ سے مینڈیٹ کی اور جمہوریت کی اور سیویلین بالادستی کی بات یہ کرتے ہیں؟ تو یا میں سر ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیا, آپ جنرل باجوہ کے ٹرائل میں ان کی کم از کم بات کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہاں یا نہ؟ ہم کہتے ہیں ہر بندے کا احتساب ہونا چاہیے اس پاکستان میں, چاہے وہ ملٹری سے ہو, چاہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہو, یا کوئی بیوروکریٹ ہو, یا کوئی جج ہو, جو بھی ہو سب کا احتساب ہونا چاہیے. کسی کو بھی اس ملک میں استثناء نہیں ملنا چاہیے جس طرح انہوں نے استثناء دیا, کیونکہ ہمارے جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چادر کا سوال کیا جا سکتا ہے تو کسی سے بھی اس ملک میں سوال کیا جا سکتا ہے. حسن ایوب صاحب, یہ کوئی اور اگر ایم این اے ایم پی اے منسٹر کو اس قسم کی بات کر دیتا تو شاید پھر بھی اس کی اتنی ویلیو نہ ہوتی, لیکن سر نواز شریف صاحب جو ہے وہ احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا سیریس بات ہے, اس کا مطلب ہے کوئی نیا سلسلہ کوئی احتساب کا شروع ہونے والا ہے جس کا نواز شریف صاحب میرے خیال میں ہٹ دے رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. میں بالکل اس بات کو, ان کا جو بیان ہے وہ انہوں نے بیسکلی یہ جائزہ لیا, انہوں نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے اس وقت ملک ترقی کر رہا تھا, جو رکاوٹ ڈالی گی پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہم آئی ایم ایف کے شکنجے کے اندر یا اس کی جیکٹ کے اندر موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور ہے, ہمیں ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے آئی ایم ایف سے. ظاہری بات ہے فائنینشلی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کے پروگرام کے, اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی یقینی طور پر ہیں جو کہ انہوں نے جب یہ تقابلی جائزہ لے رہے تھے, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو خیر آباد کہہ دیا تھا, تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب لے کے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی یقینی طور پر خیبر پختونخوا میں یہ تھرڈ ٹرم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور جی میں بات کمپلیٹ کر لوں سر, یہ تھرڈ ٹرم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور وہاں پر جو ترقی ہو رہی ہے وہ تو واقعی یعنی تمام لوگوں کو جو ہے وہ شوق میں مبتلا کر دیتی ہے. میں دیکھ رہا تھا بنیر کا ایک روڈ ہے جہاں پر آپ کو پتہ یہ تارکول کو پریس کرنے کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں رولر, اس کی جگہ ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر استعمال ہو رہا تھا. تو یہ اتنی جدت آ چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ ترقی کی منازل طے کرا رہی ہے اور اسی وجہ سے عوام ان کا انتخاب کر رہی ہیں. ابھی تو بات یہ ہے کہ اس بات کو تو میں ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا. حسن بھائی عوامی نیشنل پارٹی ہے انٹرپٹ کرنے کی اگر آپ اجازت دیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. حسن بھائی انٹرپٹ کرنے کی اجازت دیں. سر وہ ٹریکٹر چلائیں, رولر چلائیں, کھوتا ریڑا چلائیں, جس طرح مرضی کریں, سوال یہ ہے کہ سر وہ اگر عوام کو پسند ہے تو پسند ہے, وہ چاہے جیسے بھی ہوں لیکن ان کو پسند ہے. وہ عوام کے ووٹ کے اوپر تو ہم نہیں سوال کر سکتے نا جی آپ کیوں مطلب ان کو ووٹ کر رہے ہیں, ان کی مرضی ہو جس کو مرضی. نہیں سوال جو یہ سوال اٹھاتے ہیں پنجاب کے حوالے سے, وفاق کے حوالے سے, یہی سوال بار بار مولانا فضل الرحمان اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے چرا کر جو ہے دے دیا تحریک انصاف کو. آج بھی بابر نواز صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ پچھلا الیکشن میں جو ہے عمر ایوب صاحب فیض یاب ہوئے ہیں, تو وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا. جو ان کے مخالفین ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ان کے صوبے کے اندر ان کے مینڈیٹ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. ہوتی صف مردان کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے تھے لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چرا کر تحریک انصاف کی جولی میں ڈال دیا گیا ہے. کس طرح اچھا چلیں آپ حسن بھائی آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ بتا دیں پاکستان تحریک انصاف کو اگر مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا ہے آپ کے بقول آپ کے, تو کس نے دیا ہے, یہ کس طرح ہوا, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے, ہمیں بتائیے. سر یہ میرے بقول نہیں, میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں جو یہ بات. سر وہ ایٹریبیوشن چھوڑ دیں نا حسن بھائی, مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام سر ایٹریبیوشن چھوڑ دیں, ان کے علاوہ آپ اگر آپ بات دیکھیں تو عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی جو ہے وہ صوبے کی جماعت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. تو جس طریقے سے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں وفاق کے اوپر یا صوبہ پنجاب کے اوپر, تو اسی طرح اس سے زیادہ الزامات تو ان کے اوپر لگ رہے ہیں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا حسن بھائی, میں آپ کی کیا رائے ہے سر, آپ کی حسن بھائی کیا رائے ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ نے الیکشنز کور کیے, آپ کی نظر میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں جعلی مینڈیٹ دیا گیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل دیا گیا جی, ان کو کئی جگہوں کے اوپر سہولت کاری ملی. ایک اس ٹائم سسٹم کے اندر کچھ لوگ جو کمپرومائز ہوئے جنہوں نے ان کو وہ سہولت کاری پرووائیڈ کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو گریوینس ہیں اپوزیشن جماعتوں کے
وہ درست ہیں اور کچھ ایسی چیزیں, کچھ حقائق ایسے ہیں جو کہ آئی وش کہ وہ منظر عام کے اوپر آئیں. ایک پیرلل جو ہے آپ نے یعنی ایک انٹیلیجنس کا ایک پورا کا پورا جو ہے نا وہ نظام کھڑا کیا ہوا تھا, جو ایون ریٹائرڈ لوگ تھے وہ بھی وہ سسٹم چلا رہے تھے, وہ سسٹم کے اندر جیلڈ ان ہوئے ہوئے تھے, ان کے پاس پیسہ بھی کہیں سے آیا, وہ پیسہ لگا اور پھر جو ہے نتائج کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوا. تو بہت سا میکنزم جو ہے وہ ایک وہ چیزیں مل کر جو ہے وہ چیز ہوئے, اور جنرل فیض حمید کا رول تھا. شفیع صاحب, جنرل فیض حمید نے اپنا رول پلے کیا ہے ود ان خیبر پختونخوا. لیکن جو میں ایک آخری بات کروں گا, جو بنیر کی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں, وہ فوٹیج دیکھیں, وہ تاریخی ہے, وہ اتنی زیادہ ترقی دکھا رہے ہیں کہ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر سے جو ریپیئر پیچز ہیں تارکول کے, ان کو پریس کر رہے ہیں. یہ ہے خیبر پختونخوا. لیکن حسن صاحب یہ کیا زیادتی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے کلپ کے بنیاد کے اوپر جو ہے پورے خیبر پختونخوا حکومت کی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں, کئی ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے, اس کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ یہ ہے آپ کی حکومت کے سامنے مین ہول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, گند پڑا ہوا ہے. آپ شبہ بازار کے پاس دیکھ لیں, جو نمک منڈی والے جو چرسی تکا ہے اس کے سامنے اتنا بڑا مین ہول جو ہے, اتنا بڑا فٹوں کے حساب سے خالی پڑا ہوا ہے, سارا تعفن آ رہا ہے. چلے, مجھے حسن بھائی سے تو پتہ لگا آپ چرسی تکا کے شوقین ہیں, مجھے یہ بات تو میں نے نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جانا ہے کھانے کے لیے. شفیع بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا بات سن لیں ان کی. جی شفیع بھائی. جی حسن, ایک تو منصور صاحب آپ نے 2 نون لیگ کے لوگوں کو بلا لیا, اگر آپ 3 بھی بلاتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا اس کے آرگومنٹس کا. پہلی بات ایک ہی ہے سر, دوسری بات ہماری الیکشن کی حسن ایوب صاحب کا ٹلٹ کہاں سے ہے, کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں. چھوڑیں اس بات کو منصور صاحب, کہاں سے تنخواہ جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, حسن ایوب, جی بالکل, وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ اس کی پے سلپ بھی ہے میرے پاس, میں وہ بھی آپ کی پروڈیوسر کو بھیج سکتا ہوں. سر یہ ذاتی اٹیک ہے شفیع بھائی, سر باقی بات چھوڑیں جی, بات چھوڑیں, میری پے سلپ لے کر آئیں جی. میں میری تنخواہ کتنی ہے آج یہ تمام لوگ سن بھی لیں. منصور خان ایک منٹ رکیں, 15 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. نہ سنیں گے آپ, یہ بات سنیں گے. میری سیلری ہے اس وقت 1.5 لاکھ روپے, میری 1.5 لاکھ روپے میں ایک صفر کا فرق آ گیا بھائی. اچھا چلے میں اس پہ آتا ہوں, میں آپ کو پے سلپ بھیج رہا ہوں. 15 لاکھ روپے ہیں, میں پے سلپ بھیج رہا ہوں. میں کیوں اگلے کی آپ میری پے سلپ دکھا دو. نہیں حسن بھائی, اچھا نہیں لگتا یار, یہ آپ کے پرسنل ڈومین کی چیزیں ہیں, یہ غلط بات ہے بھائی. کیا ہو گیا منصور صاحب, انہوں نے جو الیکشن کی بات کی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن رگ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن رگ ہوا ہے. تو میں حسن ایوب صاحب کو آپ کے شو میں چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ حلقہ بتائے خیبر پختونخوا میں, ہم وہ کھولنے کو تیار ہیں. وہ سہیل افریدی صاحب کا حلقہ ہو, وہ میرا حلقہ ہو, وہ جنید اکبر کا حلقہ ہو, وہ مینا خان کا حلقہ ہو, جو یہ حلقہ کہیں گے ہم وہ حلقہ کھولیں گے. ہم صرف 2 حلقوں کی ڈیمانڈ کریں گے پنجاب میں, مریم نواز کا اور نواز شریف کا. وہ آپ کا چیلنج لے لیں گے. اور جہاں تک شفیع صاحب, وہ آپ کا نون لیگ چیلنج ایکسیپٹ کرے گی. آپ اتنا بڑا چیلنج نہ کریں. کوثر کاظمی صاحب آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیں گے, نہ کریں اس طرح کی بات. میں آپ کے کیمرے پہ چیلنج سر نہ کریں, میں شفیع صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کریں اس طرح, نہ کریں. وہ ایکسیپٹ کر لیں گے سر آپ کی بات, مان لیں میری بات, نہ کریں اس طرح کا چیلنج. نون لیگ ایکسیپٹ کر لیں گے. 8 فروری کو جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جو جس طرح پنجاب کی ہماری حکومت چھینی گئی, جو ہماری 180 سیٹیں تھی وہ چھینی گئی, کراچی کا ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, بلوچستان میں ہماری سیٹیں چھینی گئی. تو اس پہ تو حسن ایوب صاحب کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ جی مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا. ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ فارم 47 کے ذریعے چینج ہوئے. جسٹس فائز عیسیٰ سے کون فائز یاب ہوا؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن کے رات کس جماعت سے جو ہے وہ بلے کا نشان چھینا؟ 9 مئی کس کے خلاف ہوا؟ یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری قوم کو پتہ ہے. یہ حسن ایوب صاحب اگر چیزوں کو مینوپلیٹ کریں گے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ایک تجزیہ نگار اپنے ساتھ لکھ کے ایک مختلف قسم کا تجزیہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, تو ان کو بھی لوگ جانتے ہیں اور لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں. عمران خان کی وجہ سے یہ 2025 کا پاکستان ہے. ٹھیک شفیع صاحب, یہ جو آپ نے چیلنج کر دیا نا, آپ نے کون سے 2 حلقے کہے؟ ایک مریم نواز کا اور دوسرا نواز شریف صاحب کا. یہ ابھی آپ کا چیلنج. کوثر کاظمی صاحب پھاڑ لو, میں تو کہنا ایکسیپٹ کر لیں سر یہ چیلنج. بات یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کا یہ مسلسل 3را پروگرام ہے ایسے 1 ہفتے میں کے اندر میرے ساتھ
انہوں نے جو چیلنج کیے ہیں ان میں سے اگر یہ ایک بھی پورا کر دیتے تو میں کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ان کا یہ چیلنج قبول کر لیتا. یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی میرے موبائل میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کھولیں وہ ہلکے فوٹیجز موجود ہیں جو عمران خان, ایک سیکنڈ ہے بھائی اب سن لینا ذرا شفیع بھائی, سن لیا کریں سر, کہ آپ نے یہ چیلنج دیا تھا کہ مرغا بنے کے دونوں, جو جھوٹا ہوگا. ہمارے پاس فوٹیجز ہیں جناب نورین خان صاحبہ کی اور ان کی بہن کی, وہ آپ ابھی تک پیش نہیں کر سکے. ابھی آپ نے چیلنج کر دیا حسن ایوب کو کہ پے سلپ آپ دیں گے منصور کو. یہ چیلنجز ہوتے ہیں جو ٹریک ریکارڈ بتاتے ہیں. ہمارے جہاں تک بیانیے کا والا معاملہ ہے نا جی, وہ ہری پور نے بتا دیا. اب وہاں پہ آپ اپنی ہار تسلیم کریں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی, لوگ آپ سے سوال, بھائی سنیں تو صحیح نا, آپ سنتے نہیں ہیں شفیع صاحب, مسئلہ یہ آپ سنتے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جا کے اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ ہار گئے ہیں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے بھائی وہ ڈی پی او, وہ پٹواری, وہ تحصیلدار, وہ تمام انتظامیہ آپ کی تھی, تو یہ آپ الزام کس کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ تسلیم نہ کریں تو وہ سامنے آ جائے گا کہ جو گورننس کے حوالے سے آپ کے وزیر اعلیٰ جبران الیاس جیسے ایک بگورے انسان کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. بھائی 2-3 بار الیکشن جیسے کہ مولانا کے تحفظات حسن ایوب نے بتائے, اگر وہ تمام تر فیض یابی والا دور نہ ہوتا تو یہ آپ کی 2-3 دفعہ حکومتیں نہ بنتی وہاں پہ. ویسے کوثر صاحب معاملہ یہ ہو گیا, کوثر صاحب میری بات سنیں, کوثر صاحب میری بات سنیں, کوثر بھائی میری بات سن لیں. اب مولانا فضل الرحمان کی تنقید آپ کو خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ نظر آتی ہے, اور بھائی جان انہوں نے آپ کے مینڈیٹ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں, دھیان رکھو گواہ اس طرح کا کھڑا کریں جو آپ کے کم از کم خلاف. سابق وزیر اطلاعات بھائی جان, سابق وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے 20 سے 22 لوگ ہیں وہ فارم 47 کے حوالے سے ان کا ان ریکٹ بیان ہے کسی ٹی وی ٹاک شو کے اندر. تو یہ باتیں ہیں کہ ان کے اپنے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. کوثر بھائی اگر اس طرح ہوتا نا, اگر آپ کا ایک کوثر بھائی اگر اس طرح ہوتا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو جو الیکشن ہوا تھا نا, اس میں ان کو اتنے ووٹ نہ ملتے, اس میں سے 25-30 نکل چکے ہوتے. دیکھیں ابھی بیانیہ جو تھا نا وہ رگڑا گیا ہے. ابھی میرے بھائی نے فرمایا شفیع جان نے کہ لوگوں نے 17 سیٹوں کو, پہلے تو ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو 17 سیٹیں اور وزیر اعظم جعلی اور پارلیمان جعلی, ان کو یہ 17 سیٹوں والا فگر دیا کس نے؟ کیونکہ زبان پہ چڑھ گیا ہے, ایک جھوٹ سوشل میڈیا نے بنایا تھا, اس کے علاوہ یہ بات نہیں کرتے. جب آپ پوچھیں گے ان سے کہ یہ فگر آیا کہاں سے تو یقیناً ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا. اب وہ بیانیہ کوثر بھائی کیا آپ کو, سیدھا سوال سر, کیا آپ کو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلوانے کا چیلنج قبول ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ, میں سیدھا جواب دے. سر چیلنج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک شخص جو 3 بار ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے چیلنج دے چکے ہیں. سر میں آپ کو, آپ چھوڑیں نا, اب سر میں اب کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں؟ اب منصور علی خان انتظار کر رہے ہیں. میں کوثر بھائی آپ سے درخواست, میں اس میں میڈیٹ کروں گا, میں بطور میڈیٹر بیٹھوں گا. آپ کو شفیع بھائی میرے میڈیشن کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں, میں اگر میڈیٹ کر لوں اس چیلنج کو؟ بالکل یقین ہے, بالکل تمام اختیار منصور صاحب آپ کے پاس ہو گیا. کوثر صاحب آپ میرے پہ اعتبار کر سکتے ہیں, آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل اختیارات سارے اپنی جگہ منصور, آپ جتنا مرضی ہے کھیلیں شفیع جان صاحب سے. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں یہاں پہ یہ چیلنج کر دیں اور وہاں سے انکار ہو جائے. جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جو تمام تر تجزیات, سر وہ کہہ دیا نا نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے کوثر صاحب, گورنر چاہے باہر میں, یار کوثر صاحب وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بھائی, وہ آپ اس وقت پورے پاکستان کے سامنے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ مدعے پہ نہیں آئیں گے منصور صاحب. نہیں آئیں گے کوثر صاحب, میں کیوں نہیں آؤں گا مدعے پہ؟ یہ مدعا عدالت میں جا چکا ہے شفیع جان صاحب. فار یور کائنڈ انفارمیشن, یہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے. آپ کے مہر شرافت عدالت میں لے جا چکے ہیں, اور وہاں پہ جو بیان الفی تھا اس پہ دستخط نہیں تھے, اس پہ کوئی دستخط نہیں تھے, وہ پورے نہیں تھے. ان کی مینٹیلٹی چیک کریں ذرا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بہتان ترازی, یہ الزامات لگائیں گے, لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگے رزلٹ کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ عوام نے آپ کو رد کر دیا. اب آپ الیکشن میں گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا. سر وہ سیدھا سوال کر رہے ہیں, ہلکا کھولیں گے. یوسف ایوب صاحب ہیں, وہ فلاں ایوب صاحب ہیں, ان کی بہو کو اپنے الیکشن میں اتارا. مریم نواز کی اور نواز شریف کا حلقہ کھولیں گے. ہلکا کھولیں گے, بتائیں جی ہلکا کھولیں گے. آپ مجھے ویڈیوز دیں گے, پہلے پچھلے 2 چیلنج پورے ہوں گے, میں یہ تیسرا ایکسپٹ کروں گا. پہلے یا تو آپ مانیں گے کہ آپ نے پچھلے 2 پروگرام میں آپ ہلکا کھولیں گے, پھر میں آگے جاؤں گا اور میں آپ کا چیلنج ایکسپٹ کروں گا. منصور صاحب کو اختیار میں نے دے دیا, منصور صاحب یہ ہلکا کھولیں گے. یار کوثر بھائی میں آپ سے, کوثر صاحب میں آپ کے, کوثر صاحب میں نے اتنے دھڑلے سے کہا کہ آپ چیلنج قبول کریں گے. یار آپ کہہ دیں ہاں میں کروں گا, بات ختم ہوگی یار.
بھائی میں ابھی جب انتظار کر رہا ہوں پچھلے 2 چیلنجز کا اور کورٹ کا حوالہ دے دیا مہر شرافت کے کیس کا کہ عدالتوں میں جا کے 2 چیلنجز کا بائیں شائیں دائیں کرنا شروع وہ ہو جاتے کہہ رہے ہیں میں بھائی ایک منٹ کوثر صاحب، ایک منٹ شفیع صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں پہلے بھی چیلنج کیا تھا اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ان کی جو بہنوں کے اوپر جو ہے وہ انہیں گھسیٹا گیا تھا، جو بھی آپ اس کی ویڈیو دیں گے، آپ آج تک اس کی ویڈیو نہیں دے سکے۔ میرے پاس فوٹیج اس کی موجود ہے، میں نے حسن ایوب کی جو سیلری سلپ تھا وہ بیچ دیا ہے، ہلکا یہ کھولیں گے اس کا مجھے جواب میں ایک منٹ ہولڈ آن ایوری ون، ہولڈ آن ایک منٹ سر ایک منٹ وہ جو آپ لوگوں نے آپس میں چیلنج کھیلا تھا نا، ہمارے پاس اس کا کلپ موجود ہے، لیٹ می رن دیٹ تاکہ اس کے بعد پھر بات ہو سکتے ہیں۔ چلائیں جی ذرا۔ آن دا ریکارڈ پہ نورین خانم صاحبہ کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، وہ خود یہ کہتی ہیں کہ جی میرے بال کھینچے گئے، مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کا جو فریکچر کندھا ہے وہاں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا، سارے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیوز پڑی ہیں ہمارے پاس، تو دکھا دیں، ابھی پروگرام میں دکھا دیں، بس ابھی اگر یہ فوٹیج چلائیں تو اس ٹیبل پہ مرغا بنوں گا۔ کیا کریں گی بھیا اس ٹیبل پہ مرغا بنوں گا یار، اس ٹیبل پہ۔ شفیع بھائی وہ مرغا بننے کے لیے تیار ہیں، کوثر صاحب آپ ان کو مرغا بنا دیں۔ آج ٹیبل بھی بڑا ہے، آرام سے بن جاؤں گا۔ منصور صاحب، ہاں ٹھیک ہے منصور صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نورین خانم کا انٹرویو اٹھا لیں، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھسیٹا گیا، اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے۔ پہلی بات انٹرویو کدھر سے آ گیا؟ ابھی بھی موبائل میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، فوٹیج دکھائیں۔ حسن ایوب صاحب کے سیلری سلپ میں نے بھیج دیا آپ کو، اور رہی چیلنج، حسن ایوب صاحب آپ دونوں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، پھر آپ 3 ہو جائیں، میں مقابلہ کر لوں گا۔ نہیں شفیع صاحب کو جواب دینے مجھے بات کرنے دیں۔ بھائی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں مرغا بنے کوثر کاظمی، میں بھی دیکھنا چاہوں گا یار کیسا بنتے ہیں وہ مرغا۔ اچھا آپ ان کو جھوٹا ثابت کریں، ذرا شفیع صاحب کو جواب ثابت کریں ان کو، شفیع صاحب کو جواب دینے دیں۔ شفیع صاحب جواب۔ جی دیں جی میں خاموش۔ حسن ایوب صاحب آپ کی نوکری پکی ہے، آپ مزید محنت نہ کریں، نوکری آپ کی لگی ہوئی ہے۔ رہی بات منصور صاحب حلقہ کھولنے کی، تو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرے کہ میں سہیل آفریدی صاحب کا حلقہ کھولوں گا، میں اپنا حلقہ کھولوں گا، یہ مریم صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھولیں۔ ٹھیک، لیکن سر وہ فوٹیج کے اوپر بات آ گئی نا، اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں آپ فوٹیج دکھا دیں، ہم حلقہ بھی کھلوا دیں گے۔ میں فوٹیج بالکل آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس پڑی ہے، اور میں نورین صاحبہ کی جو انٹرویو کی بات کری ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ سر انٹرویو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوٹیج دکھائیں، اگر آپ نے حسن ایوب صاحب کی سیلری سلپ بھیج دی ہے تو پھر آپ فوٹیج بھی بھیج دیں، تاکہ یہ جو ہنس رہے ہیں نا، یہ کوثر کاظمی صاحب یہ جو کہے لگا رہے ہیں کہ کہے بند ہو سر۔ سر اس کے پاس یہ اپنے بے اختیاری پہ ہنس رہے ہیں، اپنی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں۔ نہیں شفیع جان صاحب ایسے نہ کریں، آپ نے ابھی پھر دوبارہ اعتراف کیا کہ فوٹیجز آپ کے پاس ہیں، ہم آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کی وہ مضمون کو دیں تاکہ وہ چلائیں، مجھے جھوٹا ثابت کرے، میچ ٹیبل بہت بڑا ہے آج میرے سامنے۔ میں کیا کروں شفیع صاحب، میں رہوں اس ٹاپک پہ آگے چلا جاؤں؟ نہیں میرے پاس تو ہے فوٹیج، میں نے تو سلپ بھی بھیج دیا ہے، وہ میں حلقے کھولنے کا چیلنج بھی دے رہا ہوں۔ نہیں تو سر اگر آپ نے جس نمبر پہ سلپ بھیجی ہے، حسن بھائی ایک منٹ، شفیع بھائی آپ نے جس نمبر پہ وہ حسن ایوب صاحب کی سیلری سلپ بھیجی ہے اسی پہ وہ فوٹیج بھی بھیج دیں تاکہ ہم چلا دیں، ابھی ٹی وی کے اوپر ابھی چلا دیتا ہوں میں فوٹیج۔ اس فوٹیج میں سر آپ دیکھیں گے کہ مینا خان صاحب پہ تشدد ہو رہا ہے، اس فوٹیج میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شاہد خٹک پہ تشدد ہو رہا ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ چیخ و پکار جو ہے وہ نورین بیگم کی بھی آ رہی ہے۔ لیکن وہ فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں سر، وہ ان کے گھسیٹا جا رہا ہے، کیا وہ نظر آ رہی ہیں؟ بس بالوں سے پکڑ کر نہیں، اندھیرا ہے، اس کی چیخ و پکار آئے گی آپ کو، چیخ و پکار آ رہی ہے، ٹھیک ہے چیخ و پکار ہے اس کو۔ یار آپ یہ ہنسنے والی بات ہے یار، یہ ہنسنے والی بات ہے کوثر صاحب۔ چیلنج میں کروں منصور خان نہیں سر نہ کریں، ہنسنے والی بات ہے، انہوں نے ہمیشہ عورتوں پہ تشدد کیا ہے۔ نہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے کوثر صاحب، اگر خواتین چیخیں مار رہی ہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ ایک چیلنج میں کرتا ہوں، یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ ڈرامہ بے شرمی کی ویسے حد ہے یہ کوثر ڈرامہ صاحب، بازی کرتے ہیں بھائی۔ اچھا یہ حسن ایوب نہیں صاحب حد کیا ہے، آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالتے نا۔ سر کو پیٹنا شروع کر دوں، یہ حسن ایوب صاحب کے ایک نیا، میں سر کو پیٹوں آپ کے سر جھوٹ پہ، نا سر نا ایک منٹ، حسن ایوب میں صاحب ماتم کروں کیا کروں آپ بتائیں۔ میں ایک چیلنج کرتا ہوں حسن ایوب صاحب، دیکھیں یہ لوگ میں دیکھا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، میں نے اکثر ان کو سنا کہ وہ جو الفاظ ان کے ہوتے ہیں، چناؤ ان کا الفاظ کا جو کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کا جو لفظ ہے
اور اپنی جدوجہد کو بھی آئینی اور قانونی کہتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے باہر بھی وہ یہی گفتگو کر رہے تھے. تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں, جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, انہوں نے 2 عدالتوں کی جانب سے عمر ایوب خان کو سزا دی ہوئی ہے. وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں, عدالتی کنوکٹ ہیں بلکہ ایبسکونڈر ہیں. ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں, ان کو کھڑا کر کے ہری پور کے جو انتظامیہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے. تو اس قسم گفتگو کرتے ہیں. تو آپ قانون پر عمل درآمد کرائیں, آپ ان لوگوں کو گرفتار کروا کر آپ جناب کورٹ آف لا کے سامنے بھیجیں. عدالتوں نے ان کو درست جو ہے سزائیں دی ہیں یا غلط دی ہیں, اب ریمیڈی ان کو عدالتوں سے ہی ملنی ہے یا پریزیڈنشل پارڈن ہے. آئین اور قانون کی بات کرنا یہ بھی نہیں دیتا جب چیف منسٹر نے ایک عدالتی سزا یافتہ مجرم کو ساتھ کھڑا کر کے اعلان کر رہا ہو. یہ آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہیں, یہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی بات کرنے والے ہیں, یہ اخلاق کی بات کرنے والے ہیں. ان کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے منہ سے کہ آپ نے کنوکٹ کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. شفیع صاحب, یہ حسن ایوب صاحب عمر ایوب صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. جی منصور, مجھے صرف 10 سیکنڈ یار شفیع صاحب کو جواب دے دیں. جواب آنے دیجیے. نہیں سنیں نا, کوثر صاحب ایک منٹ سر, وہ جواب دے دیں نا ان سے متعلق. جی میرے بھائی. جی شفیع صاحب, دونوں کو بڑی جلدی ہے. منصور صاحب, پہلے تو حسن ایوب صاحب نے غلط بیانی کی کہ وہ جو جلسہ تھا وہ ہری پور میں نہیں تھا, وہ ایبٹ آباد میں تھا. میں نے ان کے چیخنے پہ کیکا نہیں لگایا, سوری, میں کسی کے چیخنے پہ کیکا نہیں, آپ کے جھوٹ پہ کیکا لگایا کہ آج آپ تیسرے پروگرام میں ہیٹرک کر کے پھر فرار ہو رہے ہیں. کلیئر ہو گیا. میں نے اس بات پہ کیکا لگایا اور لگاتا رہوں گا جب تک آپ پیش نہیں کریں گے وہ فوٹیج. جھوٹ تو یہ بھی تھا, پھر جھوٹ تو یہ بھی تھا کہ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, لندن میں بھی نہیں ہے, تو پھر وہ نکل آئی تھی. تو جھوٹ یہ بھی تھا, اس پہ بھی ذرا کہہ کے لگائیں. جھوٹ یہ بھی تھا کہ آپ نے جس طریقے سے ہمارے مینڈیٹ کو چرایا تو وہ بھی چوری کے زمرے میں آتی ہیں, اس پہ بھی کہہ کے لگائیں. اور جہاں تک حسن ایوب صاحب کی بات ہے کہ وہ پہلا جو جلسے کی بات کر رہے ہیں, تو حسن ایوب صاحب پہلی غلط بیانی یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہری پور میں تھا. وہ ہری پور میں نہیں تھا, وہ ضلع ایبٹ آباد میں تھا, پہلی بات. اور رہی بات عمر ایوب صاحب کو ساتھ کھڑے رہنے کی, تو ہری پور کی انتظامیہ کو بتا رہے ہیں. آپ نے ہری پور کہا, پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. جلسے میں کھڑے ہو کر ہری پور کی انتظامیہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے. آپ دوبارہ پلے کر لیجئے گا, آپ سر ہوش میں. تو بالکل اس میں کیا غلط کہا ہے, اس میں کیا اس نے غلط کیا ہے, تو اس میں کیا غیر آئینی اور غیر قانونی بات اس نے کیا. اس نے صاف و شفاف الیکشن کرنے کی تلقین کی ہے. ہم نے آپ کی جو جس کی طرف آپ کا ٹلٹ ہے بظاہر تو آپ شو نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں سہیل آفریدی صاحب نے اچھی بات کی ہے. حسن ایوب صاحب, اگر آپ پھر اس طرح بات کریں گے پھر یہ شو نہیں ہو پائے گا. میں آپ کے ٹائم پہ نہیں بولا, میں آپ کے ٹائم پہ نہیں بولا. جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر جواب کا حوصلہ پیدا کریں. حسن صاحب, شفیع صاحب کو جواب پورا کرنے دیں. جی شفیع صاحب, جب آپ سوال کرتے ہیں پھر اس کا جواب بھی حوصلہ پیدا کریں ذرا. جی, ہری پور کو انتظامیہ کی جہاں تک بات حسن ایوب صاحب نے کی, تو ہری پور کی جو اس نے بات کی ہے, جس ایڈمنسٹریشن کی بات یہ کر رہے ہیں, تو ہم نے تو چیف منسٹر نے تو یہ بات کی تھی کہ یہ الیکشن صاف و شفاف ہو, کوئی اس پہ دانلی نہ ہو. جس کا ووٹ ہو, جس کا ووٹ ڈبے میں جائے, ڈبے میں اسی کا ووٹ نکل آئے. یہ 8 فروری کی طرح الیکشن نہ ہو کہ جس طرح فارم 47 کے الیکشن کرائے گئے, فارم 45 پہ کوئی اور رزلٹ ہے, فارم 47 پہ کوئی اور رزلٹ ہے. تو سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی نے دانلی کی کوشش کی یا الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہ ہری پور میں اگر وہ دن ہے تو وہ رات نہیں دیکھے گا, رات ہے تو دن کی روشنی نہیں دیکھے گا, تو وہ ہری پور میں نہیں دیکھے گا. تو ان کی ورڈنگ یہ تھی, ہمارا مقصد یہ تھا, اور سی ایم صاحب کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن صاف و شفاف ہو, جس کے لیے لوگ ووٹ, جس کے لیے نکلیں لوگ, جس کو ووٹ دیں اسی کا ووٹ نکلے. لیکن شفیع صاحب, جو اعتراض تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ ایک شخص جسے سزا ہو چکی ہے وہ وہاں پہ کیوں کھڑا ہوا ہے, وہ ایک چیف منسٹر کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے. جی, عمر ایوب صاحب کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, عمر ایوب صاحب کی. جی ہاں. اچھا, جہاں تک عمر ایوب صاحب کی سزا ہے, تو وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک انتقامی سزا دی گئی ہے, غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے. اب اس پہ 76 FIR ہے. میں آپ کو منصور صاحب بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں.
ایک ٹائم میں وہ فیصل آباد میں بھی موجود ہے, اسی ٹائم یہ اسلام آباد میں بھی موجود ہے, اسی ٹائم یہ پشاور میں بھی موجود ہے, اور اسی ٹائم یہ سرگودا میں بھی موجود ہے. تو ایک بندہ کیسے چاروں جگہ پہ ایک ہی ٹائم میں موجود ہو سکتا ہے؟ اس کی جو 4 FIR ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا کہ ایک ہی ٹائم میں ایک بندہ 4 جگہ پہ کیسے موجود ہے. اچھا, پھر اس پہ موٹر سائیکل چوری کا بھی الزام ہے, اس پہ گاڑی چوری کا الزام بھی ہے, اس پہ تانے دار پہ حملہ کرنے کی بھی الزام ہے. تو یہ سارے مقدمات جعلی ہیں, 2 نمبر ہیں. تو وہ جو 2 نمبر اور جعلی مقدمات میں جو سزا دی گئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے. تو قانون کے سامنے کیسے سرنڈر کریں؟ آپ بتا دیں کہ یہ قانون ہے کہ ایک بندے پہ ایک ہی ٹائم پہ 4 مقدمات ہیں ڈیفرنٹ سٹیز میں. لیکن شفیع صاحب, آپ کے خیال میں اس طرح تو پھر پورا جو نظام ہے اس کے اندر تو ہر شخص جسے کوئی سزا ہو, کوئی بھی ہو, وہ کل کو یہی کہے گا کہ بھائی جان میں اس کو نہیں مانتا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے خلاف FIR غلط ہے, میرے خلاف مقدمہ غلط ہے, جاؤ میں پولیس نے جو کرنا کر لے, میں بھاگتا رہوں گا. یہ تو پھر ہر شخص کو رائٹ ہے سر. پاکستان کے اندر کتنے ہزار کتنے لاکھ مقدمے چل رہے ہیں, سارے یہی کہیں گے. منصور صاحب, جو عمر ایوب صاحب پہ مقدمات ہے یا جو اس کو سزا دی گئی ہے وہ صرف عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا ہے, عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کڑے ہونے کی سزا ہے. اور وہ جس طریقے سے فلور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتا تھا, جس طریقے سے وہ اپنی تقریر فلور پہ کرتا تھا, یہ اس کی سزا ہے. یہ ایک انتقامی کارروائی ہے ان کی طرف سے. بہت بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب, کوثر کاظمی صاحب, حسن ایوب صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آئی وش یہ ڈسکشن مزید آگے بڑھتی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.